बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, ईरान पर हमला ट्रंप के साथ अमेरिका के लिए भी एक मुसीबत बन गया है। ट्रंप कोशिश के बावजूद इस जंग से निकलते दिखाई नहीं दे रहे। मेरा ख़्याल है कि पूरी दुनिया यही चाहती है कि ट्रंप की सियासत को आबना हुर्मुज़ में गर्क कर दिया जाए। अमेरिका के लिए हालात इतने नागवार हैं कि ट्रंप ने बाकायदा दुनिया से अब मदद मांगना शुरू कर दिया, भीख मांगना शुरू कर दी है कि इस जंग में उसका किसी न किसी अंदाज में साथ दें। ट्रंप ने अपने बयानात से ही ख़ुद को हौसला देने और दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश शुरू कर दी है कि उन्हें तो इस जंग की कोई परवाह नहीं है, मगर अमेरिकी मीडिया ही हक़ाइक़ खोल खोल कर बयान कर रहा है। ट्रंप का कहना ये है कि दूसरे ममालिक से आबना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए बातचीत जारी है। यूरोप और चीन तेल की तरसील बरकरार रखने के लिए इस कोशिश में शामिल हों। आबना हुर्मुज़ से फ़ायदा उठाने वाले ममालिक को आगे आना चाहिए। चीन 90% तेल इसी रास्ते से हासिल करता है। अमेरिकी सदर ने ख़बरदार किया है कि अगर इत्तेहादी ममालिक आबना हुर्मुज़ को खुलवाने में मदद नहीं करते तो नेटो का मुस्तकबिल मुतासर हो सकता है। सदर ट्रंप की इस धमकी आमेज़ अपील के बावजूद एक तो समझ नहीं आता कि ट्रंप साहब धमकियां कब देते हैं और अपील कब कर रहे होते हैं। उनकी अपील में धमकी और धमकी में अपील हमेशा छुपी होती है। तो ट्रंप की इस धमकी आमेज़ अपील के बावजूद किसी मुल्क ने भी अभी तक उनकी बात का या धमकी का या अपील का मस्बत जवाब नहीं दिया। अब तक किसी एक मुल्क ने भी ट्रंप की अपील पर खित्ते में बहरी जहाज़ भेजने का ऐलान नहीं किया। फ्रांस, चीन, बरतानिया के इनकार के बाद जापान ने भी आबना हुर्मुज़ में अपने जहाज़ भेजने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका को इनकार कर दिया है। ट्रंप इस रद्द-ए-अमल पर शदीद गुस्से के आलम में है और उन्होंने कहा है कि चीन ने मदद ना की तो चीनी सदर से मुलाकात तख़ीर का शिकार हो सकती है। बरतानिया से नाराज़गी का इज़हार करते हुए कहा है कि ईरान किसी ऐसे मुआहदे तक पहुँचने के लिए तैयार नहीं है जिससे जंग ख़त्म हो। सख्त गुस्से में सच जो है वो ट्रंप की ज़बान पर आ ही गया है कि ईरान फ़िलहाल जंग बंदी के लिए तैयार नहीं है। ईरान जंग बंदी के लिए तैयार नहीं है और अमरीकी शराइत पर तो वो मुज़ाकरात की मेज़ पर भी नहीं आना चाहता। ईरान के इस रद्द-ए-अमल ने अमेरिका के जो साख, जिसका मैं बार बार ज़िक्र करता हूँ कि मामला जो है वो ताकत या पैसे या तेल का नहीं है, मामला साख का है। वो जो मोहल्ले के बदमाश की एक साख होती है ना कि कोई उसका बच्चा थप्पड़ मार के दौड़ जाता है, उसकी मूंछ को छेड़ के दौड़ जाता है, तो ये यही हो रहा है। तो अमेरिका के इस रद्द-ए-अमल ने असल में अमेरिका की उस साख या रोब या दबदबे या वक़ार की जो नफ्सियात है उसको शदीद झटका पहुंचाया है और यही बात जो है ये ट्रंप की रातों की नींद हराम किए हुए है। अमेरिका का ख्याल था कि चंद रोज़ में ईरान में रजीम चेंज हो जाएगी, फिर वो जो चाहेगा वैसा ही करेगा, मगर सब कुछ वैसा हो रहा है जो अमेरिका को किसी सूरत कबूल नहीं है। वाइट हाउस की नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टरेट केविन हेस्ट ने एक टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि अमेरिका ने 28 फरवरी से ईरान के ख़िलाफ़ शुरू होने वाली जंग में अब तक तकरीबन $12 अरब खर्च कर दिए। नाज़रीन, ईरान ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के अलावा सब के लिए आबना हुर्मुज़ खोल दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन से भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। हमने तवील अरसे तक अपने मुल्क के दिफा की तैयारी कर रखी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका से जंगबंदी या मुज़ाकरात के इस इम्कान को उस वक्त मुस्तरद कर दिया जब सदर ट्रंप ये नहीं समझ लेते, जब तक कि ये नहीं समझ लेते कि ये एक गैर कानूनी जंग है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान का अफसूदा यूरेनियम शुदा एनरिच्ड, जिसको कहते हैं एनरिच्ड यूरेनियम तबाहशुदा जौहरी तनसीबात के मलबे तले मौजूद है। दूसरी तरफ ईरानी पासदाराने इनकलाब ने अमरीकी दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में, किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद ने कहा है कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका की बहरिया तबाह हो चुकी है तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिम्मत करें, अपने बहरी जहाज़ जो है वो खलीज फ़ारस में भेज कर देख लें।
ترجمان کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک ایران تقریباً 700 میزائل اور 3600 ڈرون امریکی اور صہیونی اہداف کی جانب داغ چکا ہے، اور علی محمد نائینی نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے پاس اس سے بھی زیادہ طاقتور ہتھیار موجود ہیں جو ابھی استعمال نہیں کیے گئے۔ ایران اس وقت تک حملے جاری رکھے گا جب تک کہ خطے میں طاقت کا توازن دوبارہ قائم نہیں ہو جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین، بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کمپلیکس پر ایران کے راکٹ حملے میں 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ پر بھی حملے میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جس کے بعد ایئرپورٹ کو عارضی طور پر بند کر کے تمام فلائٹیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی دفاعی نظام کے ناکام ہونے کے بعد اب پورا اسرائیل جو ہے اس وقت پورا اسرائیل، آپ کوئی مانے یا نہ مانے یا دوسری آنکھ سے دیکھے تو کوئی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ سچ ہے کہ پورا اسرائیل جو ہے وہ ایرانی میزائلوں کے رحم و کرم پر ہے۔ ایرانی میزائلوں نے پہلی بار اسرائیل کی سب سے بڑی جو ہے غالباً نواتم ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے۔ اس ایئر بیس پر اسرائیل کے 50 F-35 طیارے بھی کھڑے تھے۔ ایرانی حملوں کے بعد تل ابیب اور حیفا میں تباہ کاریوں کی فوٹیج اور تصاویر نے پوری دنیا میں ایرانی میزائلوں کی دھاک بٹھا دی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اسرائیل اس جنگ کی تیاری پچھلی 3 دہائیوں سے کر رہا تھا، مگر کوئی امریکی صدر اس طرح کے حملے کے اسرائیلی منصوبے میں حصہ دار بننے کے لیے، اس گناہ عظیم میں حصہ دار بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مگر صدر ٹرمپ مکمل طور پر اسرائیلی لابی کے کنٹرول میں چلے گئے۔ انہوں نے ایران پر حملے کا بلنڈر کر ڈالا، اور اس جنگ کا اب تک کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آج یہ جنگ بند ہو جائے تو اگلے چند روز میں اسرائیل اور امریکہ میں رجیم چینج کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ ایران میں نہیں ناظرین، اسرائیل اور امریکہ میں۔ نیتنیاہو جس کا خیال تھا کہ جی ایران کو شکست دینے کے بعد پوری دنیا کی ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے گا، وہی نیتنیاہو اب اسرائیل کے اندر ہی نفرت کی علامت بن چکا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ یا ایران میں نہیں، نیتنیاہو خود اسرائیل میں نفرت کی شدید ترین بدترین علامت بن کے ابھرا ہے۔ اسرائیل کی ایسی کسی جنگ کے لیے اسرائیل خود بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، جس میں انہیں بنکروں میں پناہ لینی پڑے، جس میں ان کی عمارتیں جو ہیں وہ ہر 6 گھنٹے کے بعد ملبے کا ڈھیر بنتی نظر آئیں۔ اسرائیل اور امریکہ میں رائے عامہ اپنی حکومتوں کے اس قدر خلاف ہے کہ ایران کی قومی سلامتی کے سیکرٹری علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایپسٹین ٹیم کی واقعات نے 9/11 جیسا واقعہ کرنے اور اس کا الزام ایران پر لگانے کی سازش تیار کی ہے۔ علی لاریجانی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران ایسے دہشت گرد منصوبوں کا مخالف ہے۔ ایران کی جنگ امریکی عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بڑا انہوں نے ٹیکنیکلی اچھا کھیل ہے کہ امریکہ کے اندر جو اس کے خلاف، ٹرمپ کے خلاف نفرت ہے، وہ تاکہ اس کو ہوا دی جا سکے، تو یہ ان کو بڑا اچھا کارڈ کھیلا۔ انہوں نے کہا جی ہماری امریکی عوام کے ساتھ بالکل کوئی لڑائی نہیں ہے، عزت ہے، احترام ہے، دل میں محبت ہے، لیکن ہماری لڑائی اس رجیم کے ساتھ ہے جو آپ پر جس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو علی لاریجانی نے بڑے صحیح انداز میں مخاطب کیا ہے امریکہ کی پالیٹکس کو۔ اچھا ناظرین، اب تک لڑائی میں ایران پوری دنیا کو مکمل طور پر حیران کر چکا ہے۔ ایران کو پتا تھا کہ اسرائیل کے پاس بھاری مقدار میں انٹرسیپٹرز ہیں۔ ایران نے سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت اپنے پرانے میزائلوں کے ذریعے اسرائیل کے تقریباً تمام انٹرسیپٹرز پہلے ختم کروائے، جس کے بعد اب ایران قدرے جو کہا جاتا ہے کہ ان کے جو 2-3 جو جدید میزائل ہیں استعمال، وہ کرنے پہ مجبور ہو چکا ہے، جو امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی استعمال میں آئیں گے۔ یہ میزائل جو ہے قدر اور سجیل غالباً، یہ میزائل جو ہے سپر سونک اور ہائپر سونک سپیڈ کے ساتھ ٹھیک نشانے لے رہے ہیں۔ اب اسرائیل کے سمندروں سے، ہمسایہ ممالک سے، خود اسرائیل کے اندر سے دفاع ہو رہا ہے، مگر یہ دفاع جو ہے یہ ایرانی میزائلوں کے سامنے کم ثابت ہو رہا ہے۔ اسرائیل اس لیے اب امریکہ نے جنوبی کوریا سے انٹرسیپٹرز میزائل پہنچائے ہیں۔ ناظرین یہ بڑی عجیب بات ہے کہ امریکہ نے جنوبی کوریا سے انٹرسیپٹرز میزائل اسرائیل پہنچائے ہیں تاکہ ایرانی میزائلوں کا مقابلہ کیا جا سکے، مگر اس کے باوجود تل ابیب اور حیفا میں ایران نے بڑی تباہی تو بہرحال مچا دی ہے۔ ایک طرف دنیا حیران ہے اور دوسری طرف ایرانی قوم اپنے جاں بازوں پہ فخر کر رہی ہے۔
ناظرین، اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کے بارے میں ایک ہفتے سے یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ وہ غالباً کسی ایرانی میزائل حملے میں مارے گئے ہیں۔ ان افواہوں کے بعد 2 بار نیتنیاہو کی فوٹیج جاری کی گئی ہے۔ پہلی بار نیتنیاہو کو ایک ورچوئل نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، مگر اس فوٹیج پر بھی شدید قسم کے ٹیکنیکل اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، کیونکہ اس میں نیتنیاہو کے ایک ہاتھ کی 6 انگلیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ اب نیتنیاہو کی ایک کافی شاپ میں کافی پینے کی فوٹیج جاری کی گئی ہے۔ معروف ٹیکنالوجی کمپنی ہاوے آئی نے اس ویڈیو کا بھی پوسٹ مارٹم کر ڈالا ہے۔ کمپنی کے مطابق نیتنیاہو کی ویڈیو کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیپ فیک تجزیہ کیا گیا ہے۔ تجزیے کے مطابق 91% ویڈیو جو ہے وہ اے آئی کی مدد سے بنائی گئی ہے۔ میرے خیال میں جب تک نیتنیاہو خود انٹرنیشنل صحافیوں کے سامنے نہیں آتے اور ان سے بات نہیں کرتے، اس وقت تک کوئی یقین نہیں کرے گا کہ نیتنیاہو زندہ ہے۔ نیتنیاہو کی دوسری اے آئی ویڈیو سامنے آنے کے بعد اب یہ بات یقین کی حد تک پہنچنے لگی ہے کہ نیتنیاہو یا تو مارا جا چکا ہے یا کوئی اور گڑبڑ ہے۔ البتہ پاسداران انقلاب نے نیتنیاہو کی نئی ویڈیو سامنے آنے پہ کہا ہے کہ اگر نیتنیاہو اب تک زندہ ہے تو ہم اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو ڈھونڈ کر قتل کریں گے۔ یہ اندازہ لگائیں کہ معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ کے بعد امریکہ کو ناظرین خارجی اور داخلی محاذ پر جو نقصان پہنچا ہے اس کا شاید ہی اب کچھ ازالہ ہو سکے۔ خارجہ محاذ پر امریکہ کی واحد سپر پاور حیثیت کو شدید دھچکا لگا ہے۔ وہی بات بدماش کی مونچھوں والی، میں بار بار وہی کہتا ہوں کہ گلی میں بچہ تھپڑ مار کے دوڑ جاتا ہے، یہ وہی ہوا۔ امریکہ نے گلف ممالک میں کئی دہائیوں سے 19 بیسز قائم کر رکھی تھی جن پر عرب ممالک کے ٹریلینز آف ڈالر اخراجات آئے تھے، مگر ان امریکی بیسز کی موجودگی کے باوجود گلف ممالک سے تیل کی ترسیل 2 ہفتے سے بند ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بندش سے صرف سعودی عرب کا اب تک غالباً 17 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ قطر، بحرین، عمان اور یو اے ای کا نقصان اس کے علاوہ ہے۔ داخلی محاذ پر بھی امریکہ میں ایک طوفان ہے۔ انسانی حقوق اور شخصی آزادیوں کے لمبردار سمجھے جانے والے امریکہ میں اب ٹی وی نیٹ ورکس اور اخبارات کو لائسنس منسوخ کرنے کی دھمکیاں سر عام مل رہی ہیں۔ امریکی فیڈرل کمیونیکیشنز کے چیئرمین نے ٹی وی چینلز کو دھمکی دی ہے کہ اگر ٹی وی یا ریڈیو براڈکاسٹرز جو ہیں وہ ایران جنگ کے بارے میں ایسی خبریں نشر کریں جنہیں حکومت یا ایف سی سی غلط معلومات سمجھے تو اس کے براڈکاسٹنگ لائسنس خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ براڈکاسٹرز کو عوامی مفاد کے مطابق کام کرنا ہوگا، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ اپنے لائسنس سے محروم ہو جائیں گے۔ یعنی ایران کے خلاف جنگ نے امریکہ کی شخصی آزادیوں کو ساڑھے نال کھڑا کر دیتا ہے آ کے، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات معروف امریکی تجزیہ کار جو ہے وہ کیا نام ہے ٹکر کارلسن، اس نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سی آئی اے نے میرے نجی میسیجز پڑھ لی ہیں، اب سی آئی اے میرے خلاف فوجداری ریفرنس بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے۔ مجھ پر الزام ہو سکتا ہے کہ میں غیر ملکی ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا، کیونکہ میں نے جنگ سے پہلے ایران کے لوگوں سے بات کی تھی۔ دیکھ لیں، ایک غلط فیصلے نے امریکہ کو انسانی حقوق کے معاملے میں شمالی کوریا کے برابر لا کھڑا کیا ہے۔ ناظرین، اچھا ناظرین، دنیا میں تو یہ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے کہ مہنگا ہوائی جہاز پنجاب حکومت کے گلے پڑ چکا ہے۔ گلے کیا پڑ چکا ہے؟ گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ نہ اگلا جاتا ہے، نہ نگلا جاتا ہے، نہ انکار ہے، نہ اقرار ہے، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا۔ اب تو اس پر گھومنے پھرنے، گھمانے اور پھر گھمانے اور پھر آنے، وہ جھپٹ کر لپٹنا اور لپٹ کر جھپٹنا والی بات ہو رہی ہے کہ گھمانے پھرانے کا لطف بھی جاتا رہا۔ جب بھی یہ جہاز اڑان بھرتا ہے کوئی نہ کوئی نئی کہانی یا اسکینڈل بن جاتا ہے۔ اب یہ جہاز ناظرین آپ جانتے ہیں کہ 1 ہفتہ تک ویانا کے دورے سے، سیر سپاٹے سے واپس آیا ہے، جس پر سوالات کا ایک انبار ہے، جس میں سے کسی سوال کا بھی جواب صحیح انداز میں نہیں دیا جا رہا یا سنجیدگی سے سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا۔ اس جہاز کی خریداری اور اس کی ہر اڑان پر پنجاب حکومت کے بدلتے موقف نے اس جہاز کے بارے میں ہر چیز کو متنازع اور گنجلک بنا کے رکھ دی ہے۔
امریکہ میں بیٹھے پاکستانی نیاد صحافی نے اس جہاز کی ویانا فلائٹ اور وہاں سے قیام سے متعلق کچھ صرف سوالات اٹھائے ہیں۔ صحافی وقاص کا کہنا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جہاز وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر اور ان کی نوبیاتا دلہن کو لے کر ہنی مون ٹرپ پر ویانا گیا ہے، یہ وقاص صاحب کا کہنا ہے، جہاں یہ جہاز ویانا ایئرپورٹ کے VIP حصے میں کھڑا رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ امریکی صحافی کی یہ خبر درست نہ ہو سکتا ہے غلط ہو، مگر اس پر یہ کیسا ری ایکشن ہے کہ پنجاب کی سینئر وزیر صاحبہ غصے میں فرماتی ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اداروں کو بدنام کر کے عوام کو گمراہ کر کے بغیر کسی نتیجے کے بچ نکلیں گے، وہ قانون کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ وزیر صاحبہ نے شریف فیملی کے کسی ہونہار پر تنقید کو اداروں پر تنقید قرار دے دیا ہے۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ واردات ہے کہ بات آپ کریں مہنگائی پہ، الزام آپ پر لگتا ہے اداروں پر الزام کا، بات آپ کریں مہنگی انگوٹھی پہ، الزام آپ پر لگتا ہے اداروں پر تنقید کا۔ عجیب و غریب ہی چلن ہے۔ وزیر موصوف اگر چند سوالوں کا جواب دے دیتی تو انہیں اتنی لمبی سلواتیں نہ سنانا پڑتی نہ سننی پڑتی، خود ہی پتہ چل جاتا کہ فیک نیوز کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ بتا دیا جائے نا کہ جہاز سرکاری خرچ پر ویانا کیا لینے گیا تھا۔ اب تک کہ یہ جہاز حکومت پنجاب کے نام پر رجسٹر جو ہے یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ چند ہفتوں بعد ہی طیارے کو اتنی بڑی مرمت کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ کون سا اس کا پلگ پانا اتر گیا تھا؟ بتا تو دیتے نا کہ جس کے لیے ویانا جانا پڑا۔ اگر طیارے کو مرمت کی ضرورت تھی تو کیا وہ آپ انوائس اس کی مرمت کی، ریپیئر کی یا جو بھی تھا اس کی انوائس شیئر کر سکتے ہیں جو حکومت پنجاب سے وصول کی گئی ہوگی؟ طیارے کی خریداری کے لیے کون سا اکاؤنٹ ہیڈ استعمال کیا گیا؟ بولیاں طلب کرنے کے اشتہارات کہاں شائع ہوئے؟ صوبائی وزراء دھمکیاں دینے کی بجائے سوالات کا اگر جواب حقائق سے دے تو یقین کریں کہ میرا خیال ہے کہ جھوٹ کے بادل چھٹ سکتے ہیں۔ جھوٹ ہے نا آپ بقول آپ کے، تو جھوٹ کے بادل ایک آپ کا سچ جو ہے وہ سارے بادل جو ہے وہ چھٹ جائیں گے۔ جھوٹ جتنا مرضی پھیل جائے سچ کی ایک جھلک کی تاب نہیں لا سکتا۔ اس بات پر تو ہم سب کا ایمان ہے نا۔ ابھی طیارے کی خریداری کا معاملہ حل نہیں ہوا تھا کہ اس کے استعمال کے مسائل بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تو پنجاب حکومت سے التماس صرف اتنی سی ہے کہ افواہیں اس وقت تک جنم لیتی ہیں جب آپ خاموشی سے جہاز خرید لیں گے۔ پہلے اسے پنجاب ایئر کا حصہ قرار دیا گیا، اس لیے افواہیں جنم لیں۔ پھر اچانک ملک سے باہر پروازیں کرنے لگیں، اس پر صحافیوں کے بھیجے سوال ناموں پر خاموشی اختیار کی گئی، اور اس پر مقدمے بنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مقدمات بنانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر پاکستان کا نہیں، پھر امریکہ میں مقدمہ کریں جس ملک سے صحافی وقاص کا تعلق ہے۔ اگر پنجاب حکومت مقدمہ جیت گئی تو اتنی رقم مل جائے گی کہ ایسا ہی ایک اور طیارہ بھی خریدا جا سکے گا۔ ناظرین، آخر میں ارشد جمیل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں۔ روز روشن کو یہاں رات کہا جاتا ہے، روز روشن کو یہاں رات کہا جاتا ہے، جیت کو جیت نہیں مات کہا جاتا ہے۔ سچ تو آتا ہے بغاوت کے یہاں زمرے میں، سچ تو آتا ہے بغاوت کے یہاں زمرے میں، اس پہ جھوٹوں کو بھی سقراط کہا جاتا ہے۔ چور ڈاکو کو لگائے ہوئے ہے سینے سے، چور ڈاکو کو لگائے ہوئے ہے سینے سے، اس تماشے کو مواخات کہا جاتا ہے۔ چاک پردے جو کیے جائیں ریاکاری کے، چاک پردے جو کیے جائیں ریاکاری کے، ان کو لا یعنی سوالات کہا جاتا ہے، ان کو لا یعنی سوالات کہا جاتا ہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔